बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुहतरात का मुख्तसर सा तारुफ पेश करेंगे। हज़रत खतीजतुल कुबरा बिनते खुवैलिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली ज़ौजा थीं। आप कबीले कुरैश की एक नहायत मुहतबर और अजीम खातून थीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी के वक्त आपकी उम्र 40 साल थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नत की बेहतरीन ख़वातीन में से करार दिया। रवायात में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की बेहतरीन ख़वातीन 4 हैं: खतीजा बिनते खुवैलिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मरियम बिनते इमरान और हज़रत आसिया बिनते मुज़ाहिम। ख़वातीन में सबसे पहले अल-इलान ईमान लाने वाली खातून भी आप ही हैं। आपका इंतकाल बुअसत के 10वें साल माह रमज़ान में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही हो गया था। आपकी हयात में रसूल अल्लाह ने कोई दूसरा अक़द नहीं किया। आप हजून में मदफून हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बीवी पर इतना रश्क नहीं किया जितना खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर किया। अगर मैं उनके ज़माने में होती तो मेरा क्या हाल होता। और ये सब इसलिए था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बहुत याद किया करते थे। हमारे नबी जब कोई बकरी ज़िबह करते तो खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की किसी सहेली को तलाश करते और इस बकरी का गोश्त उसे हदिया करते। हज़रत सौदा बिनते ज़माह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी ज़ौजा थी। आप सकरान बिन अमर बिन अब्दुल शम्स की बेवा थीं। इब्तदाई दौर में इस्लाम कबूल कर चुकी थी। मक्का के मखदूश हालात की बिना पर शोहर के साथ हबशा की तरफ हिजरत की, मगर वहीं शोहर का इंतकाल हो गया। शोहर की वफ़ात के बाद मक्का वापस नहीं जा सकती थी क्योंकि उनके कबीले के तमाम अफराद मुशरिक थे और वापसी की सूरत में उनकी तरफ से कहीं किस्म के ख़तरात लाहिक थे। लिहाज़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़द करके आपके साया रहमत में पनाह हासिल की। रमज़ानुल मुबारक 3 कबल हिजरत बमुताबिक फरवरी 619 ईस्वी में हजूर ने उनसे निकाह किया। उस वक्त उनकी उम्र 50 बरस के लगभग थी। एक रवायत के मुताबिक हज़रत सौदा हज़रत खतीजा की वफ़ात के 1 साल बाद रसूलुल्लाह की ज़ौजियत में आई। हज़रत आयशा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी ज़ौजा हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में सबसे कम उम्र थी। शवाल 3 कबल हिजरत बमुताबिक मार्च 619 ईस्वी में हजूर ने उनसे निकाह किया और रुखती 4 साल बाद शवाल 1 हिजरी बमुताबिक अप्रैल 623 ईस्वी में हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के वक्त उनकी उम्र 18 साल थी। उनका इंतकाल तकरीबन 70 साल की उम्र में हुआ। हज़रत उम्मे सलमा हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी ज़ौजा हैं। आपका नाम हिंद बिनते अबी उमैया मखदूमिया और कुनियत उम्मे सलमा थी। वालदा का नाम आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब था जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फी थी। आप अब्दुल्ला अबू सलमा बिन अब्दुल असद की बेवा थी। आपने अपने शोहर के साथ हबशा की तरफ हिजरत की, फिर मदीना तैयबा वापस आ गई। आपके शोहर अबू सलमा ग़ज़वा उहद में शरीक थे। लड़ाई के दौरान जो ज़ख्म आए कुछ अरसा मंतमल रहने के बाद दोबारा ताज़ा हो गए और वफ़ात का सबब बने। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साहिब औलाद भी थीं। उनके बेवा हो जाने के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़द में ले लिया ताकि उन्हें बेवगी का और उनकी औलाद को यतीमी का दर्द न सहना पड़े। आप बहुत नेक सीरत, रहम दिल और आले रसूल से मोहब्बत करने वाली खातून थी। आप करबला में आले रसूल पर ढाई जाने वाली क़ियामत के बाद तक हयात रही। आपका इंतकाल 84 साल की उम्र में मदीना तैयबा में हुआ। आपको जन्नतुल बकी में दफन किया गया।
ناظرین محترم، حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5ویں زوجہ تھیں۔ رسول اللہ کے عقد میں آنے سے پہلے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ خنیس بن عبداللہ بن خزافہ فہمی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں تھی۔ وہ شرکائے بدر میں سے تھے۔ ان کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو بیوگی کے عذاب سے بچانے کے لیے عقد میں لے لیا۔ روایات میں ہے کہ ان کے پہلے شوہر خنیس کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سے نکاح کی پیشکش کی، مگر انہوں نے کوئی مثبت جواب نہ دیا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی اور کہا اگر آپ راضی ہوں تو حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں، مگر وہ بھی خاموش رہے اور کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اس پر میں غصے میں آ گیا، اور یہ غصہ اس سے بھی زیادہ تھا جتنا کہ عثمان کے انکار پر تھا۔ اس کے بعد چند راتیں نہیں گزری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا اور میں نے حفصہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شعبان 3 ہجری بمطابق فروری 625 عیسوی میں نکاح کیا تھا۔ ان کا انتقال مختلف روایات کے مطابق سن 41، 45 یا 47 ہجری میں مدینہ میں ہوا۔ حضرت زینب بنت جحش اسدیہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6ٹھی زوجہ ہیں۔ ان کا اصل نام برہ تھا، سرکار دو عالم نے تبدیل فرما کر زینب رکھا۔ ان کی والدہ امیمہ بنت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو تھی۔ حضرت زینب پہلے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی۔ عدت پوری ہونے کے بعد ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ اس بارے میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جب زید نے اس عورت یعنی زینب سے اپنی حاجت پوری کر لی یعنی شادی کے بعد طلاق دے دی تو ہم نے اس خاتون کو آپ کے نکاح میں دے دیا تاکہ اہل ایمان پر منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہ جائے جب وہ ان سے حاجت پوری کر چکے ہوں، یعنی انہیں طلاق دے چکی ہوں، اور اللہ کا حکم تو برحال ہو کر رہتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال 53 سال کی عمر میں سن 12 ہجری یا 20 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج رسول میں سب سے پہلے ان کی وفات ہوئی۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت تک زندہ رہی۔ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7ویں زوجہ تھی۔ ان کا نام برہ بنت حارث بن ابی زرر تھا، جسے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کے جویریہ رکھا۔ ان کے والد حارث قبیلہ بنی المستلق کا سردار تھا اور یہ خود جنگ بنی المستلق کے گرفتار شدگان میں سے تھی۔ ان کے ساتھ 200 قیدی اور بھی تھے۔ آپ ایمان لے آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ عقد کیا۔ تب تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا۔ ان کے قبیلے کے کئی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک دیکھتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حارث کو یہ معلوم نہ تھا کہ جویریہ پر قسمت مہربان ہو گئی ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آ چکی ہیں۔ چنانچہ وہ ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا بہت سا مال اونٹوں پر لاد کر مدینہ طیبہ کی جانب روانہ ہوا۔ مقام عقیق پر پہنچ کر 2 بہترین اونٹوں کو گھاٹی میں چھپا دیا۔ باقی مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ میری بیٹی کا فدیہ لے کر اسے رہا کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حارث 2 اونٹ تو تم عقیق کی گھاٹیوں میں چھپا آئے ہو۔ حارث پر کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا اثر ہوا کہ فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سایہ رحمت میں لے لیا ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ حضرت جویریہ کا انتقال سن 50 ہجری یا سن 56 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوا۔
حضرت حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں زوجہ تھی۔ رسول اللہ نے ذی الحج 6 ہجری بمطابق اپریل یا مئی 628 ہجری میں ان سے نکاح فرمایا۔ یہ خاتون ابو سفیان بن حرب بن امیہ کی بیٹی اور عبید اللہ بن جحش کی بیوہ تھی۔ ان کی ایک بیٹی کا نام حبیبہ تھا، اس سے ان کی کنیت حبیبہ ہوئی۔ یہ شوہر کے ساتھ ہجرت حبشہ میں شریک ہوئی، مگر اس نے وہاں پہنچ کر عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ شوہر کے مرتد ہو جانے کے بعد اس کے ساتھ رہنا یا اپنے باپ ابو سفیان کے گھر جانا ممکن نہ رہا۔ ایک طرف دیوار تھی تو دوسری طرف آگ۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مہکے والے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقد کر کے اپنی پناہ میں لے لیا۔ روایات میں ہے کہ عمر بن امیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حبیبہ کا رشتہ لینے بادشاہ نجاشی کے پاس حبشہ پہنچے۔ نجاشی نے وکیل کے تعین اور عقد نکاح کے سلسلے میں اپنی کنیز کو ان کے پاس بھیجا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور شکرانے کے طور پر اپنا تمام زیور جو جسم پر تھا لونڈی کو دے دیا۔ نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مسلمان مہاجرین کو مدعو کر کے تواضع کی اور خطبہ نکاح پڑھا۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سن 40 یا 44 ہجری میں شام میں ہوا۔ المومنین حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے، جسے ابن اسحاق نے یوں بیان کیا ہے کہ ان کا باپ ابو سفیان تجدید صلح کے لیے مدینہ منورہ آیا اور ان سے ملنے گیا۔ وہ بستر پر بیٹھنے لگا تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ بیٹی میں سمجھا نہیں کہ تو بستر کو مجھ سے دور رکھنا چاہتی ہے یا مجھے بستر سے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو مشرک ہے، اس پر نہیں بیٹھ سکتا۔ صفیہ بنت حویجہ بن اخطب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9ویں زوجہ ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام بن مسلم کے بعد کنانہ بن ربیع کی زوجیت میں آئی۔ ایک اور روایت کے مطابق ان کے پہلے شوہر کا نام سلام بن مشکم اور دوسرے کا کنانہ بن ابی العقیق تھا، جو جنگ خیبر میں مارا گیا اور یہ گرفتار ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم فرماتے ہوئے آزاد کر دیا اور ان کے ساتھ عقد کر کے اسیروں کے ساتھ احترام اور مہربانی کے ساتھ پیش آنے کا درس دیا۔ مروی ہے کہ لوگوں نے کہا یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور قبیلہ کے سردار کی بیٹی بھی ہیں، لہٰذا مناسب یہی ہے کہ انہیں سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عقد فرمایا اور ان کا انتقال سن 50 ہجری میں ہوا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ بن حرث رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10ویں زوجہ ہیں۔ آپ پہلے عبیدہ بن حرث بنت عبد المطلب کی زوجیت میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کرتے ہوئے ان سے عقد کر لیا تاکہ مسلمان عورتوں میں بے کسی اور لاوارثی کا احساس پیدا نہ ہو۔ آپ کا لقب المساکین تھا۔ آپ بہت کم عرصہ تک 2 ماہ، 6 ماہ یا 8 ماہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہی اور ماہ ربیع الثانی سن 4 ہجری میں وفات پا گئی۔ حضرت میمونہ بنت حارث الہلالیہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں زوجہ ہیں۔ آپ کا اصل نام برہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کے میمونہ رکھا۔ یہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ نے ان سے عقد کر کے قبول فرما لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ماہ سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء میں ہوا۔ ایک روایات کے مطابق آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا۔ محترم، آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق وہ ازواج مطہرات میں شامل نہیں تھی۔ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی بہن سیرین کو مصر کے بادشاہ میوکس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ حضرت ماریہ قبطیہ کی بہن سیرین کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو ہدیہ کے طور پر دے دیا تھا
اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لیے رکھ لیا تھا۔ شروع میں وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی، لیکن وہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور ان سے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بیٹا بھی عطا کیا تھا جن کا نام ابراہیم تھا، اور بچپن ہی میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد یہ وہ پہلی زوجہ تھی جن سے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح نہیں ہوا تھا اور ازواج مطہرات کی تعداد 11 ہے۔ اجازت دیجیے اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔